यकीनन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, बहुत अहम बातें और अहम पैगाम उन्होंने दिया है, क्या कहेंगी? देखिए, जाहिर सी बात है जिस किस्म की सूरत हाल से सब हम गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम चीज़ों के बारे में ख़ास तौर के ऊपर गौर भी करें और उसकी बुनियाद के ऊपर, उसी बुनियाद के तहत कि जो इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी है उसके तहत इन तमाम चीज़ों का मवाजना भी करें। अब इसके साथ साथ हमने इन तमाम चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है कि हक़ाइक़ क्या है और हक़ाइक़ की बुनियाद क्या है, क्योंकि अगर आप इन हक़ाइक़ से आगे निकलते हैं तो ज़ाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत मनफी होता है। सही, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। अहमद सैयद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को इस खत्ते में, स्पेशली अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, उस पर DGISPR का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था कि हमने बारहा पूरी दुनिया को भी बताया है, अफगानिस्तान को भी बताया है कि अपनी रियासत को, अपनी ज़मीन को नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना। अब जो भी कदम उठाया जाएगा वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सालमियत के लिए उठाया जाएगा, क्योंकि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज DGISPR की होने वाली जो प्रेस ब्रीफिंग थी बड़ी जामे और बड़ी तफसील से थी, जिसका अगर एक लाइन में उसका खुलासा बयान किया जाए तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, उसके आगे कोई भी अगर कोई रुकावट हायल होगी तो उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे वो डोमेस्टिक ऑडियंस हो या डोमेस्टिक कोई पावर हो या फिर कोई इंटरनेशनल पावर हो, उसको जो है उसे भरपूर उसको रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी वो सुप्रीम है। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, DGISPR ने बिल्कुल ठीक कहा कि 40 साल से ज्यादा हमने उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन वो जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, वही बात हुई कि वहाँ पे 40 साल उनको हमने 4 डिकेड्स उनकी हमने खिदमत की, उनको मेहमान रखा। अब वही पाकिस्तान के जो है वो दुश्मन बने बैठे हैं और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वहां पे अफगानिस्तान के खिलाफ हमें किस तरह से एक्शन करना है, आज DGISPR ने चूंकि वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं वो उनकी आपस में फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ एफिलेशन में या नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं उनके साथ जो गठजोड़ है उसमें कुछ तफरीकात आ रही हैं। इस तफरीक की वजह से भी वो जो TTP के मुख्तलिफ धड़े हैं वो आपस में लड़ाइयाँ इस वक्त जारी रखे हुए हैं और कि जिससे आपस में उनकी हिलाकतें भी हो रही हैं। लेकिन क्लियर कट DGISPR ने इसको पोजीशन इस वजह से नहीं ली मेरे अंदाजे के मुताबिक कि जब तक इसके ठोस सबूत सामने नहीं आ जाते या मुहरकात, उससे पहले कोई इस तरह की गैर जरूरी या गैर जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम बड़े वाज़ेह और ठोस तरीके से DGISPR ने कहा कि हम किसी भी ऐसे अंसर को, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फैसिलिटेटर की सूरत में या इंटरनेशनल हो यानी अक्रॉस द बॉर्डर हो, अपनी अबूरी गवर्नमेंट के लोग हों, उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी अहमद सैयद मिन्हाज साहब, कीपिंग योर पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, मारिया सुल्तान साहिबा आपसे अगर मैं पूछना चाहूँगी कि अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान ने कहा है कि अपनी सरजमीन को हमारे मुल्क के खिलाफ बिलखसूस इस्तेमाल ना होने दे, और फिर अब ये भी DGISPR ने कह दिया कि मुज़ाकरात या बातों से अब हल नहीं होगा। अगस्त में हमने देखा कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के मिले ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस के अंदर इसहाक डार के साथ वहाँ पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बात तो की गई, लेकिन अब सारे जो पर्सपेक्टिव्स देख रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार इस्तेमाल तो हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान इस स्टांस को आगे लेकर किस तरह से चलेगा? देखिए, जो चीज़ है वो बड़ी वाज़ेह है। जैसे मैंने पहले कहा, जो हक़ाइक़ है ज़मीन पे, ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि वहाँ मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें आपके खिलाफ न सिर्फ मुतहरिक हैं बल्कि आपके खिलाफ रोजाना दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। और अभी इसमें कोई हकीकत की बात नहीं है कि जिस तरह हिंदुस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुक आते हैं उनका ख्याल है कि शायद इससे वो पाकिस्तान के ऊपर जोर आवर हो सके। पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान ना दहशतगर्दी को सपोर्ट करता और ना ही पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी की जाए। अब हिंदुस्तान चाहे मगरबी सरहद से हमला करता है या मशरकी सरहद से हमला करता है, इसका जवाब किस तरह देना और कहाँ देना और किस सतह पर देना, पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगा। और अगर हिंदुस्तान की आर्मी चीफ का मतलब यही था कि वो पाकिस्तान पे दो तरफा जंग खोलने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन उसके बाद दिल्ली की पोजीशन चेंज होगी और ना ही काबुल की। तो इसलिए इनको तमाम बातों के बारे में सोचना होगा
کیونکہ دہشت گردی کی جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. یقینی طور پہ اس کو مشکل کام ہے اس کو ختم کرنا ہے. احمد سعید صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو ایجنڈا تھا وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے، اور سٹل ابھی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اب ان کے ساتھ جو ہم لوگ محسن طریقے سے پیش آ رہے تھے اس کو بھی ختم کیا جائے. مہمان نوازی بھی کافی ہو چکی ہے، DGI/SPR نے بھی بڑا فوکس کیا اس پوائنٹ کے اوپر. اب لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا اور 110% کمپلیٹ ان کی ایویکویشن ہو جائے گی پاکستان سے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اکتوبر 2023 کے اندر فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم ان کو واپس اپنے ملک میں بھیجیں گے اور عزت کے ساتھ بھیجیں گے. یہ بات کرنا پولیٹیکلی مختلف حلقوں کے اندر کہ ان کو جو ہے وہ ایک سختی سے بھیجا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ٹوٹل پیک آف لائز ہے. یہ سوشل میڈیا کی تو ضرور کہانی ہو سکتی ہے، لیکن ایکچوئل آن گراؤنڈ ایسا نہیں ہے. عزت کے ساتھ اور ان کو پیسے دے کر باقاعدہ ان کے سامان کو حفاظت کے ساتھ اکراس دا بارڈر بھیجا جا رہا ہے. لیکن اب پچھلے ہونے والے ایک سال کے اندر جو دہشت گردی کی کاروائیاں اسپیشلی KPK کے اندر ہوئی ہیں، یہ ایسے بارڈر جو کہ بلوچستان میں لگتے تھے افغانستان کے، وہاں پہ جو دہشت گردوں کی جو مارے گئے دہشت گرد ہیں وہ ان کا تعلق اور ان کو وہ دیکھا گیا کہ وہ شہری افغانستان کے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں. ایک یہ کہ جو 2019 والا ایگریمنٹ وہ جو ٹرائی پارٹی چائنا، پاکستان اور افغانستان کی اندر جو ایک ایگریمنٹس کیے گئے تھے اس کی بالکل بھی پاسداری نہیں کر رہا. اور اس کے پیچھے جو پوری گورنمنٹ افغانستان کی وہ یہ پوزیشن لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ چونکہ ہمیں ریکگنائز نہیں کیا گیا تو ہمارے گلوبل یا انٹرنیشنل کسی بھی قسم کی آبلیگیشنز نہیں ہے. تو لہٰذا اب ان تمام چیزوں کے تناظر میں آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یس، ان کو فورس کے ساتھ بھی اب بھیجا گیا تو ہم بھیجیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان میں خاص کر کے KPK میں امن لانا جو ہے وہ خاصا دشوار نظر آتا ہے. بالکل احمد صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں. ماری صاحبہ، اسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. KP کا اسپیشلی ذکر ہوا ہے اور DG کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، میں چاہ رہی ہوں آپ اس پہ کامنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کریں، آپریشن نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ جی پاکستان میں سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان دے گا؟ وہ کون شخص ہے جو ساری کارروائی کو چلا رہا ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ KP میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر ایک عام پاکستانی کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں. میں چاہوں گی اس پہ بھی ذرا آپ اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا. آپ سے مشکل سوال کیا ہے، لیکن حقیقت یہ دیکھیں، آپ کے مختلف سیاسی منظرناموں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس بات کی اجازت تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان سیاسی جو مختلف قسم کی آپ کی نقطۂ نظر ہے اس کے تحت آپ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک سے ان کے شہریوں کو دہشت گردی کی اجازت دے دیں. بات یہ کسی کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے، یہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے عوام کے تحفظ کی ہے، اور اگر آج آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے، ان کی جان و مال کو تحفظ نہیں دے سکتے، اور اس کے اندر ہم سیاسی گھر چوڑ کر رہے ہیں یا آرگنائز کرائم اس کے اندر کام کر رہا ہے، یا اسمگلنگ مافیا ہے یا سیاسی مافیا اس میں کام کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح جو ہے ملک کے مفادات کے ساتھ چل رہا ہے، اور کس طرح آپ ان آفیسز میں بیٹھ سکتے ہیں اور پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفادات کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے اہم اداروں کے اندر بیٹھ کے یہ کام کریں گے. اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کو عہدوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داری ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے. صحیح. اچھا مارد صاحب، پھر اس کے اندر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا، بیٹھ کے بات کر لیں، تو وہ پھر ٹیبل ٹاک کی جو بات ہوتی ہے، بیٹھنے کی جو بات ہوتی ہے، اس کی تو آپشن کہیں رہتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ایسی صورتحال میں جس کی DG نے بڑی اچھی مثال دی کہ جب کوئی آپ کے اپنے لوگوں کو مارے تو کیسے آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے؟ تو یہ تو بات انٹرنلی ہونی ہی نہیں چاہیے نا کہ اب ہم نے بیٹھنا اور بات کرنی ہے. بات آپ کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ بات کریں، اگر ان کے کوئی مسائل ہیں آپ کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں کوئی ایشوز ہیں، آپ ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہندوستان آپ پہ حملہ آور ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے اور وہ افغان باشندوں کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ ان سے بات چیت کریں گے؟ اور اگر آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے تو پھر آپ کی تحفظ کی، آپ کے دشمن کی اور آپ کی ظالمیت کی کیا ساکھ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمن ایک گھٹیا تدبیر آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، یعنی دہشت گردی کی، تو آپ ان دہشت گردوں سے کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ ان دہشت گردوں سے بات نہ کر لیں، جو ہندوستان سپلائی کر رہا ہے، جو ہندوستان فنڈ کر رہا ہے، جو ہندوستان کے عالمی چیف آپ کو آ کے دھمکی دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پھر آپ نے بنیاد مرسوس میں کیا کیا؟
آپ نے اتنی بڑی جنگ کس لیے لڑی؟ آپ نے جنگ اسی وجہ سے لڑی کہ آپ نہیں اس بات کی اجازت دے سکتے کہ ہندوستان روایتی یا غیر روایتی طریقے سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو، چاہے مغربی سرحد سے یا مشرقی سرحد سے یا جنوب سے یا شمال سے. اگر وہ کہیں سے بھی آئے گا تو اس کا جواب ہندوستان تک پہنچے گا. اور رہی بات افغانستان کی، تو افغانستان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست بننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بری حیثیت سے باہر نکل کے ان کو پہچانا جائے، تو ان کو پھر جو ہے بین الاقوامی جو اصول ہیں اور قاعدے ہیں ان کے مطابق کام کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ پروسیس میں وہ بات کریں اور دوسری طرف آ کے وہی تمام بات چیت کریں. Obviously یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ماریہ صاحبہ لگتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جو فرد واحد اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز میں فوج کو انوالو کر دیا جاتا ہے اور یہ کلیئرلی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے فوج ہے، تو ہمیں جو ہے اس سیاست میں یا دیگر چیزوں میں مت گھسیٹا جائے. کیا کہیں گی کہ فوج تو اپنی طرف سے جو ہے وہ پورا اپنا کوشش بھی کر رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طرح سے کلیئرنس آپریشن سیکیورٹی معاملات سارے چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بڑا ایک کلیئر سٹانس آیا کہ ہمیں ان چیزوں میں انوالو نہیں کیا جائے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، فوج جو ہے آپ کی جگہ کلیئر کر سکتی ہے. آپ کی فوج جو ہے مطلب لوگوں کے دہشت گردوں کے خلاف پہلی ضرب لگا سکتی ہے، اس کے بعد اس کو ہولڈ کر سکتی ہے. لیکن اس کو جو بلڈ کرنے کا کام ہے وہ تو سیاسی طور پہ کرنا ہے نا. وہ تمام علاقے جو دہشت گردی کے زیر اثر رہے ہیں یا دہشت گردوں کے زیر مطلب اس حلقے میں آ گئے تھے یا وہ سرحد کے قریب ہیں یا جہاں اسمگلنگ نیٹ ورکس فروغ مطلب کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے اور چیزوں کو سسٹمائز کرنے کے لیے کس کا کام ہوگا؟ وہ تو حکومت کا کام ہوئے گا، کیونکہ آپ نے واپس وہاں امن کو لے کے آنا، اس کو پائیدار کرنا ہے، لوگوں کو تحفظ دینا. اگر آپ یہ عوام کام نہیں کریں گے اور ان کی جو بھی سیاسی مسائل ہیں ان کو نہیں ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہوتے رہیں گے. اسی لیے اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا وہ درست کہا ہے. اچھا ماری صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو مینٹین کرے. 3 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 70% جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کے پی میں ہوئے، اور ڈی جی نے یہ بھی کہا کہ جو گورننس ہے وہ باقی صوبوں میں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا کے پی، اسی لیے یہ معاملہ جو باقی صوبوں میں نہیں ہو رہے ہیں لیکن کے پی میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اگر آپ جو ہے دہشت گردوں کو پیسے دیں گے کہ آپ ہمارے تحفظ کریں، سیاسی طور کے اوپر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ نہ کہا جائے لیکن باقی لوگوں کے اندر جو بھی دہشت گردی آپ کریں تو یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہے. نہ یہ سیکورٹی کانٹیکس میں چھپتی ہے، نہ یہ سیاسی طور پہ چھپتی ہے، اور نہ ہی یہ تحقیقاتی طور پہ چھپتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اسپیس کریٹ کر دی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے پاس بہت طاقت ہے، صوبائی پارلیمنٹ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تمام جو پولیس کی طاقت ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو آپ ان کو فعال کریں. سی ٹی ڈی جو ہے کے پی کی، آپ نے کیا ان کو اتنا فعال کیا ہے کہ اس کی تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکے؟ جو ڈرگس کے ساتھ انٹرفیس ہے اس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے، آرگنائز کرائم کے ساتھ کچھ کیا ہے، آپ نے روڈ بنائی ہیں، آپ نے کوئی چیز کیا ہے، ہسپتال دیے لوگوں کو، آپ نے لوگوں کی سسٹم کو زیادہ پارٹیسپیشن کیا ہے، یا آپ نے صرف انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے صرف یہ کہا ہے کہ کون اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے اور کون بات کرے؟ کسی دوسرے ملک کے دشمن کے ساتھ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ لیکن جو مسائل آپ کے ہیں ان کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. جو مسائل آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں وہ ہم دشمن کے ساتھ حل کریں گے، چاہے طاقت سے کرتے ہیں چاہے آپ اپنے افسر رسوخ سے کرتے ہیں، وہ ایک اور فیصلہ ہے. لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے لے کے کے پی سے لے کے پنجاب سے لے کے سندھ تک تمام جو پاکستانی عوام ہے ان سب کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کی صوبائی حکومتوں کی بھی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی سیاسی جو ہے ساخت اور ان کی سروائیویبلٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ وہ عوام کو کچھ جواب دیں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ماری صاحب یہ بھی فرمائے گا، جیسے آپ نے سی ٹی ڈی کی بات کی نا، تو یہ تو ڈی جی نے کہا کہ 2014 اور 2021 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کو سٹرونگ کرنا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تعداد ہی آپ نے اگر صرف 3200 رکھی ہے تو پھر اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز اسپیشلی اگر کے پی کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں پہ کے پی کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. اس میں بڑی واضح چیز انہوں نے کی کہ کوئی بھی فرد وہ کوئی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا سہولت کار ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بھی پیغام انٹرنلی لوگوں کو جاتا ہے جو پاکستان کے اندر سیاستدان بیٹھے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس عہدے پہ آپ جیسے ابھی آپ ٹی وی میں بات کر رہے ہیں، آپ ایک ذمہ دار
پاکستانی شہری کے تحت تمام سوالات پوچھیں جو لوگوں کے دماغ کے اندر ہے. اب اگر آپ اپنی یہ ڈیوٹی نہیں دیتی ہیں, میں اس کا جواب نہیں دیتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں کہ پاکستان کی عوام ان کی جان اور مال کا تحفظ کرے. وہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ جو پاکستانی عوام کے جو پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کیے جائیں گے جو ان کی جان و مال کے تحفظ میں بہتری آئے. اس پہ اگر آپ کی سٹی فورس کو آپ نے اس کو زیادہ منظم ہے, ان کو فنڈ کرنا ہے اور اس کا صوبائی فیصلہ کرنا ہے یا ان کو قانونی تحفظ دینا ہے, تو یہ آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ لوگوں کو پیسے دے دیے یا ہم نے دہشت گردوں سے بات چیت کر لی اور ہم یہ لگ گئے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے پیسے رسول کیا جائے گا, تو آپ جو ہے ایک طرح سے ٹریزن کے مطلب آپ ایک ٹریزن کے لیے رسپانسبل ہیں. یعنی کہ آپ کے تو وہ دفعہ اس طرح لگے گی کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک میں دہشت گردی کی سہولت کاری کی. سہولت کاری یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ ان کو گھر دے دیے یا ان کو پیسے دے دیے. سہولت کاری یہ بھی ہے کہ آپ ان کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ یہ تمام کام کریں اور اس کے بعد عوام کے اندر جو ہے ایک تعصب پیدا کر رہے ہیں, ایک طرح سے خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں جس کے تحت دہشت گرد کا جو پیغام ہے وہ آپ دور تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ سہولت کاری میں ملوث ہیں. اچھا ماریہ سلطان صاحبہ, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا اس کو ریز کیا بجٹائزیشن کے اوپر کہ وہ پیسہ جو دہشت گردی کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے وہ کہاں پر جاتا ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں, تو کیا آڈٹ وغیرہ اور یہ سارے معاملات آگے بڑھنے نہیں چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہم لوگ کس طرح سے اور کس حد تک دہشت گردی کے خلاف لڑے اور مزید اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کی پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہے, ابھی آپ مجھے بتائیں جو لیٹسٹ دہشت گردی کی لہریں ہیں اس میں کیا ہے, سب سے زیادہ ایڈوانس ویپن جو استعمال کر رہے ہیں امریکن ساخت کے ویپن ہیں جو ان کے پاس ہے, ان کے پاس ٹریننگ ہے, ان کے پاس پیسے ہیں. اور اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی پولیس فورس کے پاس کیا چیز ہے, آپ کی جوڈیشری کے پاس کیا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو ان تک پہنچا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دہشت گرد جو عام دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کی اوسطاً خرچ کتنا ہے, وہ تقریباً 20 کروڑ ہے. سو اگر آپ ایک عام دہشت گرد کاروائی جو ہے تقریباً 20 کروڑ کے درمیان ہے, تو اس کے رد عمل میں کیا آپ نے اپنی پولیس فورس کو امپاور کیا ہے, کیا آپ نے ان کو جو ہے بے نام کیا ہے کہ وہ تحفظ سے اور حفاظت سے آپ کے ملک کے خلاف اہم آپریشن کر سکے, مطلب جو دشمنوں کے خلاف آپ نے بھی یہ تمام چیزیں نہیں کی. یہ تمام ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے, سیاستدانوں کی ہے اور ہم سب کی ہے. اور اگر آج ہم اپنے محافظوں کو محفوظ نہیں کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کل وہ اپنی تمام ڈیوٹیز جو ہے پوری طرح ادا کر سکیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ چیزیں صرف آپ کے اپنے خرچ کے لیے نہیں, یہ پاکستانیوں کی جان اور مال کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے, جس کو محفوظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح. اچھا ماریہ صاحبہ, ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ پہلو وہ بھی یہ مد نظر رکھا گیا کہ جو افغانستان نے امریکی انخلا کے بعد چھوڑا گیا اسلحہ تھا اس کا بڑا حصہ اب دہشت گردوں کے ہاتھ لگا ہے اور اس کی بھی ثبوت موجود ہے. تو اس تمام صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے کیا بات چیت کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر استعمال ہوتا ہے تو پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت امریکہ جو ہے تقریباً $7.5 بلین کے امریکن اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے, جن کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. اب یہ $7.5 بلین ہے, یہ اسلحہ وہ کس کے لیے دے کے کیا. ہم نے ایک تحقیق کی تھی ہمارے ادارے میں, اس کے مطابق اس وقت جو امریکن اسلحہ افغانستان میں بک رہا ہے وہ اگر سے $1000 کا ہے تو اس کی جو اوسطاً قیمت ہے وہ $300 پر بک رہی ہے, یعنی 70% تخفیف کے ساتھ بک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک عام رسائی ہے اس تمام ہتھیاروں کی. ہم کیا کر سکتے ہیں, امریکن قانون کے مطابق, امریکن فوجی قانون کے مطابق وہ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی جگہ کے اندر جو جہاں ابھی تک پوری طرح پرامن ہو وہاں امریکن اسلحہ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ اسلحہ جو افغان حکومت ہے وہ کہتی ہے ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. سو اگر عبوری حکومت کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور وہ چھوڑ کے چلے گئی اور وہ بار بار دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے تو امریکن حکومت وہ پابند ہے, یا تو وہ علاقائی طور پہ کسی طاقت کو دے کے جاتے جو نہیں دیکھے گئے, اور اگر نہیں دیکھے گئے تو اس کو واپس خریدیں, اور اگر نہیں خریدتے ہیں تو اس بات کی ذمہ داری اٹھائیں کہ بلگرام میں اور باقی تمام جگہوں پہ وہ کتنا اسلحہ چھوڑ کے گئے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. اور اس کے لیے ایک بین الاقوامی ذمہ داری بھی ہے اور افغان حکومت پر بھی اس کو پریشر ڈالنا ہوگا. جو ابھی تک ان کو پیسے مل رہے ہیں, ریکنسٹرکشن کے پیسے مل رہے ہیں, ANA کے پیسے مل رہے ہیں, ان تمام پیسوں کے اوپر امریکن وزارت دفاع کے پاس پورا اثر و رسوخ ہے, وہ اس کو استعمال کریں. دیکھیں ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ جنگ کریں افغانستان میں, بہت سارے طریقے ہیں جس سے بھی افغان حکومت کو, پوری حکومت کو $4.2 بلین سے زائد پیسے مل گئے سالانہ افغان نیشنل سیکورٹی کے فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کو آپ ریسٹرکٹ کروا سکتے ہیں. تو معاملات تو بہت سارے ہیں اور اہتمام ہمیں کرنے چاہیے, کیونکہ ایک بات ہے کہ اگر آپ دہشت گردی پہ آج
اپنی ایک منظم سیسا بنائی ہوئی دیوار کی طور پہ ایک جواب نہیں دیتے ہیں تو کل یہ آپ کے ملک کو بالکل اپنے اندر لپیٹ لے گی. جواب تو یقینی طور پہ ماریہ صاحبہ دیا جا رہا ہے. اور اگر اس سال کے سٹیٹس کی بات کر لیں تو پچھلے جو 10 سال تھے اس میں بھی اتنے خارجی نہیں مارے گئے جتنے اس سال مارے گئے. اٹس اے گڈ پروگریس. لیکن ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ جتنی بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. کیا اب سیاسی اسٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کتنی جلدی اسٹیبل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم دہشت گردی سے پاک ہو جائیں؟ بالکل. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کے کسی بھی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے. سیاست میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. فوج کے خلاف باقی پارٹیز کے خلاف آپ برحق ہیں آپ یہ رکھیں. لیکن کیا آپ اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے دہشت گردی یا دہشت گردوں کے ساتھ مل کے وہ کاروائیاں کریں؟ اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام کیا کوئی ذمہ دار پاکستانی اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور بات کے پی کی تو نہیں ہے, یہ تو آپ کی ایک سرحد ہے. آج آپ اپنی مغربی سرحد کو غیر محفوظ کرتے ہیں تو کل آپ کی مشرقی سرحد میں غیر محفوظ ہے. اور اس کے اندر کیا جو لوگ کے پی میں ہیں وہ صرف اور صرف کیا پشتون ہیں؟ وہاں ہر پاکستانی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو دہشت گردی کی جہنم میں دھکیل دیا. اور اگر آپ سیاسی گھر چھوڑ کے اپنے مفاد کے لیے آرگنائز کرائم کی وجہ سے ہی کام کر رہے ہیں تو ظاہر اس کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی ہوگی. صحیح. اچھا ماریہ صاحبہ یہ بھی فرمائے گا اسپیشلی کے پی کا ذکر کرنا کیونکہ وہاں پر بہت سارے آپریشنز ہو چکے ہیں جیسا کہ ہم سٹیٹس کا بھی ذکر کر رہے ہیں